बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वादे के मुताबिक आपको आज कुछ सिखाना चाहता हूँ। कुछ सिखाने से मुराद ये है बच्चों कि देखें, हम ट्रेडिंग में आ जाते हैं, बिल्कुल हमारा आना भी बनता है। हम गरीब लोग हैं, हम चाहते हैं कि भाई हम भी अमीर हों, हम भी कुछ कमाएं। लेकिन जब हम इश्तिहारात देखते हैं तो जनाब सोने की डलियां आ रही हैं, करोड़पति बन रहे हैं, गाड़ियां ख़रीदी जा रही हैं, और उसको देखकर हम फ़ौरन ट्रेडिंग में आते हैं। छोटा छोटा फंड डालते रहते हैं और डालते ही चले जाते हैं। लगातार अपने फ़ंड को ज़ीरो कर कर के हम परेशान होकर आखिरकार ट्रेडिंग को गालियां दे के, फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम इसे छोड़ जाते हैं और उसके बाद तौबा कर लेते हैं कि भाई हमारी तौबा कि हम कभी भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसे बड़े आराम से, बड़े सुकून से करें, समझ कर करें, कुछ सीख कर करें। पहले तो ये बता दूं कि YouTube पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मौजूद हैं और वो भी करा रहे हैं, पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं और बड़ा बड़ा काम हो रहा है। लिहाजा अगर कोई ऐसा शख्स जो कि आपको सिखा सकता है, आपको उस पर भरोसा है, तो आप ज़रूर सीखें और उसके बाद आप इस तालाब में कूद जाएं, स्विमिंग सीख लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन मैं अपनी सी कोशिश, क्योंकि मैं बेसिकली सिखाने में जो है वो इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन बच्चों मेरे पास ना तो टाइम है ना इतना ताकत है। ऐसे ही किसी से फीस लेके आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर करना कि कल होगी क्लास, परसों होगी, उधर होगी, इधर होगी, इतने बजे होगी, उतने बजे होगी, मुझे बाउंड होना इतना पसंद नहीं है। बहरहाल अभी मैं जो आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ वो सिर्फ़ और सिर्फ जो पुराने लोग हैं वो बेशक जो सीखे हुए हैं वो बेशक ना देखें, और अगर देखें तो चलें, मेरी कोई गलती निकालें और फिर मुझे बताएं भी, मेरी तस्हीह करें। मैं एक पुराना जो है वो ट्रेडर हूँ, बहुत पुराना, लिहाजा मैं अपने हाथ से चार्ट बनाकर आपको सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, आप उसे सीखने की कोशिश कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। आप पिछले चार्ट्स को भी देख के इससे कुछ सबक ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर। लेकिन जहाँ जहाँ आप इसको आगे मुस्तकबिल में पाएँ, इसको जज भी करें और इसको आजमाएं भी, इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और बाकी शुरू करते हैं ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाए। सबसे पहले तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें बच्चों। सपोर्ट क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है? सपोर्ट वो जगह है जहाँ से मार्केट मज़ीद नीचे नहीं जाना चाहती, वहाँ से मार्केट को रोका जाता है, मार्केट रुकती है और वापस ऊपर की तरफ जाती है। उस पॉइंट को हम सपोर्ट कहते हैं। ठीक है जी, ये आ गई सपोर्ट। और जिस पॉइंट पर जाकर मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहती, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आना चाहती है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, इंग्लिश का लफ्ज़ था, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया उर्दू में। ठीक है जी, अब हम चार्ट लेंगे 15 मिनट का। वैसे मेरा फेवरेट 15 मिनट ही है। ठीक है, जो मेरे ग्रुप के अंदर हैं उनको पता है मैं 15 मिनट चार्ट को देखता हूँ। अभी बेड पे बैठा हूँ और आराम से आप लोगों के लिए पहले ये स्केच सारे बनाए और फिर आपके लिए बना रहा हूँ। आज हम ऑर्डर ब्लॉक पे भी बात करेंगे और इसके अलावा FVG यानी कि फेयर वैल्यू गैप पे भी बात करेंगे और जोन्स पे भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करना चाहूँगा। देखें बच्चों, सपोर्ट कल की मार्केट में अगर हम देखें यानी गोल्ड की, तो 2705 इसकी सपोर्ट बनी। फिर ये 2710 तक ये गई। ठीक है ना, ये मैं पेन हटाता हूँ, 2710 तक गई
اور وہ ریزسٹنس کہلائی. اگر اس نے توڑا تو اس کو ہم بریک آؤٹ کہتے ہیں. بریک آؤٹ مطلب اس نے ریزسٹنس توڑ دی اور توڑنے کے بعد یہ مزید اوپر چلی گئی. ٹھیک ہو گیا؟ میری بات سمجھ گئے؟ اچھا، یہیں پر یہ اگر واپس آ جائے، فرض کرتے ہیں یہ واپس آئے، تو اب ہم جو 2710 کو ابھی تک ہم ریزسٹنس کہہ رہے تھے اس کو اب ہم سپورٹ کہیں گے، کیونکہ اگر یہ آئی یہاں تک تو ہم یہاں سے بائنگ کو دیکھیں گے. بائنگ کنفرم ہونے کے بعد بائنگ لیں گے، کیونکہ جو پہلے ریزسٹنس ہوتی ہے وہی بعد میں سپورٹ بن جاتی ہے مارکیٹ کی. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اسی طرح جو پہلے بھی یہ والی بھی آپ کی جو تھی ریزسٹنس تھی، وہاں سے اب آپ کو یہ سپورٹ بنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم آتے ہیں کہ میجر اور مائنر سپورٹس کیا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، میجر اور مائنر سپورٹس کیا ہوتی ہیں. دیکھیں، اگر ایک ہی مقام سے 2-3 دفعہ مارکیٹ آئے سپورٹ کی طرف، سپورٹ کو ٹچ کرے اور پھر اوپر چلی جائے 2-3 دفعہ، ایٹ لیسٹ 2 دفعہ تو ہو، تو اسے ہم میجر سپورٹ میں لے آتے ہیں. اور اگر ایک ہی دفعہ ہے، جیسے یہاں پہ ابھی ایک ہی دفعہ آئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے مائنر سپورٹ کہتے ہیں. میجر کا مطلب ہوتا ہے بڑی سپورٹ یعنی طاقتور، اور مائنر کا مطلب ہوتا ہے ہلکی یعنی ویک یعنی کمزور سپورٹ. ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح ریزسٹنس کے بھی یہی نام رکھیں گے. 3 دفعہ 2 دفعہ جو ریزسٹنس آپ کو دے وہ میجر ریزسٹنس، اور جو ایک ہی دفعہ دے وہ مائنر، اور پھر وہی ٹوٹتی ہیں تو آگے کام آ جاتا ہے بریک آؤٹ کا. یہ صرف اور صرف بات کی ہے میں نے سپورٹ اور ریزسٹنس کی. نکالیں گے کیسے؟ دیکھیں، آپ پریویس ڈیز کا 15 منٹ کا چارٹ دیکھیں، ایک ہی دن کا اگر دیکھ لیں تو آپ کو مختلف مقامات پر ضرور سپورٹس اور ریزسٹنسز ملیں گی. ان سب کو کلیکٹیولی دیکھیں، سمجھیں، اور پھر ان کی لائنز ڈرا کر کے جو سب سے بیسٹ ہو وہ آپ نے نکالنی ہوتی ہے. اگلے کی اگر فرض کریں کہ پھر پریویس ریکارڈ میں، جیسے اب اگر 2750 سے اوپر جاتا ہے تو وی ڈونٹ ہیو اینی پریویس ریکارڈ. 2750-60 سے اوپر ہمارے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ ہائی لگے گا، اس کا پچھلا ریکارڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا ریکارڈ نہیں ہے، لیکن 2750 تک ہمارے پاس ریکارڈ بہرحال موجود ہے. تو اس کا وہ ریکارڈ نکالیں اور اس کو بھی چیک کریں. اچھا، خیر، اب ہم آتے ہیں اپنے سپلائی زون اور ڈیمانڈ زون کی طرف. دیکھیں، ڈیمانڈ کہاں پہ بڑھتی ہے؟ ڈیمانڈ بڑھتی ہے جناب علی جہاں پر پرائس کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جب وہ ڈیمانڈ بڑھنا شروع ہوتی ہے تو وہ ڈیمانڈ پر پرچیزنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی پرائس آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. تو ڈیمانڈ زون پر ہم نے کیا لینا ہوتا ہے؟ ہم نے لینا ہوتا ہے جناب علی اپنا بائنگ. اور سپلائی زون وہ جگہ جہاں پہ سپلائی بڑھ جاتی ہے اور قیمت جو ہے وہاں سے کم لازمی طور پہ جب قیمت زیادہ ہوگی تو سپلائر بہت زیادہ سپلائی کریں گے بھائی. جب وہ سپلائی زیادہ ہو جائے گی تو وہاں سے قیمت کو کم ہونا ہے، تو وہاں سے ہم لیتے ہیں سیلنگ. ٹھیک ہے، ڈیمانڈ زون سے ہم لیتے ہیں بائنگ اور سپلائی زون سے ہم لیتے ہیں سیلنگ. سمجھ آئی بات؟ اب وہ ہمیں کیسے بنانے ہیں؟ دیکھیں، سپورٹ اور ریزسٹنس کا کو ہی بڑھا لیں. ٹھیک ہے، اس کا ایک ایریا بنا لیں، تو اسے ہم سپورٹ کو ہم کہیں گے ڈیمانڈ زون اور ریزسٹنس کو کہیں گے ہم سپلائی زون. اب وہ کیسے بنے گا؟ وہ اس طرح بنے گا جی کہ آپ کے پاس جو لاسٹ اس کو ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں یار.
میں نے بنایا ہوا تھا، میں سمجھا میں نے بنایا ہوا نہیں ہے، تو زونز یہ بنائے ہوئے جی. ایک سپلائی زون ہے اوپر کا، ریڈ سے کیا، یہاں سے ریڈ اس لیے کہ یہاں سے قیمت کو کم ہونا چاہیے، اور یہ والا گرین کیا ہے کہ ڈیمانڈ زون اوپر جانی چاہیے. اب یہ ڈیمانڈ زون میں نے 2704 اور 2706 رکھا ہے، یہ اگزامپل کے طور پہ رکھا ہے. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک مارکیٹ اوپر گئی کسی چیز کی، گولڈ کی کر لیتے ہیں، اوپر گئی نیچے آئی، پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی، پھر اوپر گئی پھر نیچے آئی. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی اونچائی زیادہ ہے، اس کی تھوڑی کم ہے، اس کی اور کم ہے، تو ہمیں اب کس کو سمجھنا چاہیے، اور ہیں قریب قریب. ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا کیا بچوں، ہم نے یہ کام کیا کہ سب سے اوپر والے کی جو ہے اس پر ہم نے ایک ہاریزونٹل لائن لگائی، یعنی سیدھی لائن لگائی، اور جو سب سے نیچے جس کا پیک بنی ہے اس پہ لائن لگائی. یہ ایک ایریا بنے گا، اس ایریے کو مارک کریں گے اور یہ ایریا کہلائے گا سپلائی زون. اسی طرح نیچے کہ بھئی تھوڑا نیچے گئی پھر اوپر آئی، پھر اسے تھوڑا سا اور فرق ڈالا، پھر تو یہ ہم نے ایریا اس کا مارک کرنا ہے، اور اس کو ہم کہیں گے ڈیمانڈ زون. اور یہ زون زیادہ بہتر ہوتے ہیں آپ سپلائی اور اپنا سپورٹ اور ریزسٹنس کو استعمال کرنے کے بجائے اگر آپ زونز کو استعمال کریں. ٹھیک ہے، اب ہمیں ٹریڈ کیسے لینی چاہیے، ٹریڈ اس طرح لینی چاہیے کہ ہمیں یہ دیکھیں، یہ آ رہا ہے ریڈ ساری کینڈلز. میں نے یہ اگزامپل کے طور پر بہرحال کل کی بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ آپ اس طرح ہی سمجھیے. یہ نیچے آئیں، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک گرین کینڈل بنی، لاسٹ کینڈل اس کی جو ریڈ بنی اس کے بعد ایک گرین کینڈل بنی. ٹھیک ہے، اب اس گرین کینڈل اور ریڈ کینڈل کو ہم استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اس گرین کینڈل اور ریڈ کینڈل کو ہم کیسے استعمال کریں گے بچوں؟ یار میں ذرا تھوڑا سا تھک گیا ہاتھ میں پکڑے. اچھا خیر جی، اس کی جو نیچے کی نیچے کا جو اس کا باٹم ہے ریڈ والی کا، اس کا اور اس کا ٹاپ، ٹھیک ہے، گرین کا جو ہے وہ لو، اور اس کا جو ٹاپ ہے اس کے درمیان، ٹھیک ہے، یہ ایک زون بنے گا. ٹھیک ہے، اور ہمیں کنفرمیشن کہاں پہ ملے گی کہ جہاں سے ہم نے اس کو ٹریڈ لینی ہے، وہ فیئر ویلیو گیپ. وہ کس طرح؟ اس کا ٹاپ یعنی کہ اس جہاں سے یہ شروع ہوئی ہے ریڈ والی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو گرین والی کا وہ ٹاپ، اس کے درمیان جو ڈسٹنس آئے گا اس کو ہم فیئر ویلیو گیپ کہیں گے. میرا خیال ہے کہ میں تھک بھی گیا ہوں، مجھے یہیں پہ ختم کرنی چاہیے. اور جو سمجھ نہ آیا ہو، کہیں پہ کوئی کنفیوژن پیدا ہو گئی ہو، ضرور بتائیے گا. اب یہ دیکھ لیجئے کہ میں آرام سے بیٹھ کے بھی بنا رہا ہوں، تو میرے لیے ایک پرابلم سی بن گئی کہ مجھے لگاتار نہ بولا جا رہا ہے اور نہ ہی مطلب سمجھانے میں تھوڑی سی پرابلم بھی شاید آ رہی ہے. اسی لیے میں بالکل نہیں فیس لے کے نہیں پڑھانا چاہتا. اپنا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.